बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त हलचल मची हुई है। अफसरान की दौड़ें लगी हुई हैं, कंटेनर्स हैं, बंद किए जा रहे हैं रास्ते, कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। इस्लामाबाद को डी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस वक्त हुकूमत परेशान है और उसको जिस इत्तेहादी की सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है उसके साथ भी लड़ाई चल रही है। एक अब मुलाकात की खबरें हैं इन मामलात को समेटने के लिए या हल करने के लिए। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फाइसा साहब, क्योंकि मौजूदा सिस्टम जिस तरह से भी चल रहा है, इसके सबसे बड़े इंश्योरेंस पॉलिसी वाले, इसको संभालने वाले या जिनकी वजह से ये सारा सिस्टम खड़ा है, वो जस्टिस काजी फाइसा साहब ही हैं। और काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से अब ये खबर आई है कि हुकूमत ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया, ये कह लें, या उनसे हाथ उठा लिया या पीछे हट गए, कुछ भी आप कह लें, क्योंकि हुकूमत अब खुद इतने ज़्यादा दबाव में आ गई है कि उन्होंने ये मौका बेहतर जाना कि अब हम इस तरह से काजी फैसल साहब का साथ ना दें। हालांकि तमाम रिलीफ लिए हैं, तहरीक इंसाफ के साथ के ख़िलाफ़ सारे फैसले लिए हैं, लेकिन ऐन मौके पर आकर आज काजी फैसल का साथ हुकूमत ने छोड़ दिया है। अब आप ये देखें कि 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान कर दिया हुआ है। हर सूरत उन्होंने कहा हम जलसा करेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो कंटेनर्स हैं ये तहरीक इंसाफ के लिए नहीं हैं। ये जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं, डी चौक मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है, ये तहरीक इंसाफ के लिए नहीं किया जा रहा, सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए किया जा रहा। एक और ताकत मैदान में आ चुकी है और वो है मजहबी जमातें। मजहबी जमातें जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम है, जिनमें जमात इस्लामी है, जिनमें लब्बैक तहरीक है, मजहबी जमात, इन सब के लोग आपने देखा हाल ही में आए और उन्होंने काजी फाइसा के इस्तीफे का मुतालबा किया। साथ ही साथ उन्होंने मुबारक सानी केस में जो फैसला आया है उसको ख़त्म करने का उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि ये हमारा मुतालबा है कि इसको भी ख़त्म किया जाए। ये फैसला जो आया है कि 4 दीवारी के अंदर रहकर तौबा अस्तगफिरुल्लाह कि तबलीग की जा सकती है। ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करते हुए कोई शख्स यानी ये कहे कि मैं हूँ मुसलमान, लेकिन वो इस्लाम के ख़िलाफ़ और इस्लाम में क्योंकि नई चीज़ तो छोटा लफ्ज़ है, यानी इस्लाम का हुलिया ही बिगाड़ दे और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन ना मानते हुए कहे कि नहीं, तौबा नऊज़ुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, और इस तरह से किसी और का कहकर और वो 4 दीवारी के अंदर जो मर्ज़ी करता रहे। यह चूँकि कुरान की तहरीफ़ का ये केस आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, तो फिर ये फ़ैसला आया। अब इस पर कल हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने पेश होना है, तो अब एहतजाज एक्सपेक्टेड है। यही मजहबी जमातें इस पर एहतजाज करेंगी। मुबारक सानी केस में काजी फैसल को कहा जा रहा है इस्तीफ़ा भी दें और ये फ़ैसला भी मनसूख किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। कि जी जो सबसे अहम उसमें इस वक्त बात बनी हुई है वो ये कि फैसले में लिख दिया गया कि 4 दीवारी के अंदर इनको इजाज़त है ये जो मर्ज़ी कर लें। तो बाहर अगर आप इस तरह की तबलीग, ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये कोई किसी ऐसे गैर मुस्लिम की बात नहीं हो रही जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई जो अपना अलग मज़हब मानते हैं या अपने आप को अलग एक आइडेंटिटी के तौर पर ज़ाहिर करते हैं, उनके अपने हुकूक हैं, सब हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो इस्लाम का नाम लेकर ख़ुद को मुसलमान कहकर और असल में इस्लाम का हुलिया बिगाड़ रहा हो, दीन के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो और दीन की बुनियादें हिलाकर एक नया दीन खड़ा कर रहा हो, लेकिन कहे ये जी यही इस्लाम है, तो ये बात हो रही है। अच्छा, ये सारा केस है, इसमें अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि नहीं, पूरा सारा ये जो फ़ैसला है यही सारा वापस लेना होगा। नून लीग की तरफ से नहीं बासी कह चुके हैं कि जी ये पैरा बड़ा कंट्रोवर्शियल है, उन्होंने शायद पैरे की तरफ कहा, लेकिन हुकूमत ने कमेटी में भी ये चीज़ भेजी, तकरीरें भी कौमी असम्बली में, उसके बाद उन्होंने उलमा को भी बुलाया और अब ये खबर आई है कि इसके बाद हुकूमत ने फैसला किया है कि नहीं, हम भी इस फैसले के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। नज़र सानी दरख्वास्त जो है उसमें अब अटॉर्नी जनरल बाकायदा पेश होकर हुकूमत का मौक़िफ़ रखेंगे कि जी काजी साहब इस फैसले में हम आपके साथ नहीं हैं। इतना ये हसास मामला है, मजहबी जज्बात मजरू, मैं तो छोटा लफ्ज़ कहूँगा क्योंकि ये तो सारा दिन की बुनियादें ही हिल गई। तो लिहाजा ये असल चीज़ है जिसकी वजह से आप ये ख़बरें सुन रहे होंगे कि जी जगह जगह कंटेनर हैं, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्ते बंद किए जा रहे हैं, डी चौक मुकम्मल बंद है, सील कर दिया गया है, कोई आ जा नहीं सकता।
اور ہر طرف کنٹینر ہی کنٹینر ہیں، سڑکیں بلاک کی جا رہی ہیں، متبادل راستے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو 22 اگست کو جلسہ تحریک انصاف کا، اور اس میں اس دفعہ شیخ عبد المجید نے کہا ہے کہ اب وہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اسٹیج اکھاڑ دیا، کرسیاں لے گئے، سب کچھ ہو گیا، نہیں، اب ہم موبائل قسم کا لے کر آ رہے ہیں اور پورٹیبل سٹیج لا رہے ہیں، ایسا سٹیج جو متحرک سٹیج ہوگا، متحرک جس کو ہلایا جا سکے، ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرک پر سٹیج شاید لے کر آئیں گے، یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اسلام آباد میں جو اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے کہ احتجاج اور بڑا بھرپور تحریک انصاف کا بھی جلسہ ہے اور مذہبی جماعتوں کا وہاں پر پہلے بھی پڑا ہو رہا ہے اور اب بھی وہ آ سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ انہوں نے دکھا دیا کہ انہوں نے سرپرائز دیا، اچانک اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے۔ تو اب یا تو ان کو ایک یقین جانی کروائی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ جی ہم اس پر جا رہے ہیں اور یہ فیصلہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھہر ہی نہیں سکتا، یہ ہر صورت واپس ہوگا، یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی سوسائٹی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ہر ایک کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہی نہیں کہ آپ وہاں پر فساد پھیلائیں اس نام پر کہ آپ اس طرح فراڈ کریں اور کہیں کہ جی ہم یہ ہیں لیکن آپ اصل میں کچھ اور ہوں، تو یہ تو آپ تباہ کر رہے ہیں اس سوسائٹی کو۔ خیر، دوسرا جو میں نے کہا کہ اتحادی کی بڑی ضرورت تھی، تو قاضی فیصل صاحب کو حکومت کی ضرورت تھی، حکومت ان کا ساتھ چھوڑتی نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے نون لیگ کو۔ اب پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں جھگڑا چل رہا ہے بجلی کے حوالے سے کہ جی 14 روپے 2 مہینے کے لیے آپ پنجاب کے لیے کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی پر پریشر آ رہا ہے کہ جی کراچی سمیت پورے سندھ کا کیا قصور ہے۔ اب اس پر بیانات کے ذریعے ایک دوسرے پر حملے چل رہے ہیں۔ سب سے آگے مریم نواز نظر آتی ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ بیوقوفی نہیں ہے کرپشن کرنا، بجلی بلوں پر ریلیف شارٹ ٹرم نہیں بلکہ 2 ماہ کا ہے۔ مریم نواز صاحب نے کہا، ارے واہ، کیا بیانات دیتی ہے مریم نواز صاحبہ، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، صرف 2 ماہ کے لیے ہے۔ تو یہ ان کا خیال ہے کہ شارٹ ٹرم کہتے ہیں کہ اگر چند گھنٹے کے لیے آپ کو ریلیف مل جائے گا تو وہ شارٹ ٹرم اس کو کہیں گے، 2 مہینہ اور کیا ہے، 2 مہینے کے ریلیف ہے، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، کیا بات ہے جی۔ اچھا، اس کے ساتھ اب ہو یہ رہا ہے کہ باقاعدہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اس معاملے کو نمٹانے کے لیے اب کہا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب شہباز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس میں اس چیز کو حل کرنے کی کوشش ہوگی۔ گورنر سندھ کی تعیناتی کا معاملہ ہے، پھر جو لکھ کر معاہدہ ہوا تھا پنجاب میں خاص شہروں میں پیپلز پارٹی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، بیوروکریسی ساری ان کی مرضی کی ہوگی، ہر کوئی ان کی مرضی کا لگے گا، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، کیسے کیسے ان کے معاہدے ہیں۔ تو یہ بجلی تو بس ایسی بیچ میں آ گئی، اصل تو گیم پیچھے گورنر سندھ اپنا لگانا ہے پیپلز پارٹی نے، وہ جھگڑا چل رہا ہے۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اب یہ خبر آ رہی ہے، عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں مریم نواز 2 صوبائی حکومتوں کے اعصاب پر سوار ہیں، یعنی یہ خیبر پختونخوا اور سندھ کی بات کر رہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا بیوقوفی نہیں؟ مریم نواز کا وزیر اعلیٰ سندھ پر طنز کہ انہوں نے کہا نا کہ یہ 2 مہینے کا ریلیف دینا ہے بیوقوفی ہے، مراد علی شاہ نے کہا، تو اس پر کہہ نہیں کرپشن کا پیسہ، ان پر الزام لگا دیا کرپشن کا۔ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں تو 50 ارب کا فائدہ ہوگا، ویس لغاری ہمارے وزیر ہیں۔ کیا ویژن ہے جناب، آپ کے ویژن کو سلام ہے۔ تو 2 گھنٹے کے لیے آپ نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، برداشت کرنی ہے، تو 50 ارب کا فائدہ ہوگا، تو 24 گھنٹے کے لیے کر دیں، پھر تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، یہ تو پھر کوئی 1000 ارب سے زیادہ کا فائدہ ہو جائے گا اگر آپ 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر دیں گے۔ کہ 2 گھنٹے میں اگر صرف 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے 50 ارب کا فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر تو یہ آپ اس کو بڑا اچھا کام ہے کہ آپ اس کو پھر 24 گھنٹے پر لے جائیں، اور 24 گھنٹے پر جائیں گے تو آپ سوچئے نا ذرا کہ 50 کو اب آپ ضرب دے لیں تو کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ تو بڑا فائدہ ہوگا، 24 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر دیں۔ مصدق ملک صاحب پھر کہہ رہے ہیں فساد نہ کریں، آئیں، آج بھی دعوت دیتے ہیں، بیٹھیں ملک کو چلانے دیں۔ مصدق ملک کہ ہم آ گئے ہیں، ہم جعلی حکومت کے ذریعے 47 کے ذریعے آ گئے ہیں، اب ہم دھوکے سے فراڈ سے بیٹھ گئے ہیں، ہمیں چلانے دیں، اب آپ، ہمارا یہی کام ہے، مت کریں احتجاج۔ تو تحریک انصاف نے ابھی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، جلسے کی کال ہے بلکہ، تو اسی سے ہی کہہ رہے ہیں بیٹھ کر بات کر لیں۔ اسد قیصر کہہ رہے ہیں اسی سال عمران خان کی رہائی کے لیے پر امید ہیں اور اسی سال عمران خان رہا ہو سکتے ہیں۔ اور محمد زبیر صاحب جو نون لیگ میں ہوا کرتے تھے، اب وہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ صرف پیپلز پارٹی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے، محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن جناب وہ آنکھوں میں آنکھیں انہوں نے صرف تب تک ڈالنی ہیں جب تک ان کو مزید حصہ نہیں مل جاتا، مزید آئینی عہدے یا پنجاب میں ان کے لوگ نہیں لگا دیے جاتے، وہ گورنر سندھ والا، تب تک ہی ہے، یہ عوام کا کچھ لینا دے نہیں۔
حکومت کا 8,000 ارب روپے کے قرضے حاصل کرنے کا منصوبہ تیار. بجلی اور گیس کے بعد اب پانی بھی مہنگا ہوگا. یہ بھی جناب میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے یہ خبر سنا دی ہے. بہت اچھے. رواں مالی سال 8,500 ارب قرض لینے کا پلان تیار. 92% قرض مقامی ذرائع، 8% بیرونی ذرائع سے حاصل کیا جائے گا. یہ اس کی سب سے بڑی حکومت کی اچیومنٹ بتائی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پولیس کی جانب سے ہراساں کرنے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا ہے اور ابھی سے چھاپے مارے جا رہے ہیں. 1,000 کارکنوں کی فہرست تیار ہے کہ ان کو گرفتار کرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، اور یہ کام شروع ہو گیا. مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ باقی کچھ ہو نہ ہو، ہم نے تحریک انصاف، یعنی یہ حکومت آئی ہی صرف اس لیے ہے اور کوئی ایجنڈا نہیں، نمبر 1 ایجنڈا ہے کہ تحریک انصاف کو توڑنا ہے، اس کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں اور کوئی جلسہ نہیں کرنے دینا. ساری پولیس، ساری انتظامیہ، ساری بیوروکریسی صرف اس کام کے لیے رکھی ہوئی ہے. باقی اشتہار بازی کا ہے. اور وہاں پر مریم صاحبہ نے جیسے ہی اعلان کیا، جس اسکیم کا اعلان کرتی ہیں وہاں پر عوام میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر ساری اسکیم کا بھنڈا پھوڑ دیتا ہے. اب انہوں نے نئی اسکیم متعارف کرائی، جس طرح آشیانہ تھی کوئی جی اپنا گھر اسکیم، اس میں خاتون نے آوازیں لگانا شروع کر دی کہ پہلے جن کو لیٹر دیے تھے ان کو تو گھر دے دیں، ان کو آپ نے گھر دیے نہیں اور نئے اعلانات آپ نے شروع کر دیے ہیں. وہاں پر یہ بات شروع ہو گئی کہ جی یہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم آپ کر رہی ہیں. افتتاحی تقریب میں وہاں خاتون کھڑی ہوگی کہ جی لیٹر پہلے دیے ہوئے ہیں، وہ گھر دے نہیں رہے ہیں. بجلی کی قیمت میں 2 ماہ کا ریلیف سیاسی دکھاوا ہے، سعید غنی کہہ رہے ہیں. نون لیگ سے اتحاد شوق محبت کا نہیں مجبوری کا ہے، گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب. مطلب کہیں کہیں واقعی بیانات سے تو ایسا نظر آتا ہے، لیکن اصل حقیقت آپ کے سامنے ہے. مجھے عظمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں پچھلے 3 دن سے سندھ حکومت پریشان ہے، پنجاب حکومت نے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا ہے اس وجہ سے. گورنر سندھ کی تبدیلی نون لیگ پیپلز پارٹی سے دوبارہ ہاتھ کر گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو کہا تھا جی آپ کا ہی گورنر لگائیں گے، لیکن ایسا کیا ہی نہیں گیا. دیکھیے کیسی عجیب و غریب بات ہے. اور شرین میمن الزام کی سیاست سے نکل آئے ہیں. عظمہ بخاری، شرین میمن کہتے ہیں چھوٹے بھائی نے ملک میں بجلی مہنگی کی، بڑے نے پنجاب میں سستی کر دی، لیکن صرف 2 مہینے کے لیے. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی قیادت نے بجلی ریلیف پر اپنے رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کب تک یہ رہتا ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ صرف ان کا وقتی ابال ہوتا ہے، مگر جب مسئلہ حل ہو جائے تو پھر یہ سب کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں. باقی سندھ کی کارکردگی یہ ہے کہ اسسٹنٹ جیل سپرنٹنڈنٹ کے بیٹے کو ڈاکو نے گولی مار کر ویڈیو وائرل کر دی ہے. 2 کروڑ تاوان کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اپنی کارکردگی پیپلز پارٹی کی یہ ہے. باقی ان کے درمیان یہ نورا کشتی چل ہی رہی ہے اور یہی چلتی رہنی ہے. بس بیان بازی، اور جیسے ہی کچھ لو دو ہو جاتا ہے اس کے بعد بالکل خاموش ہو کر پھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہے جناب اس وقت کی تازہ ترین خبریں، اور مزید انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. ایک بہت بڑی خبر، اور عینی شاہد نے جو خود مل کر آیا اس نے راز کھول دیے ہیں شریف خاندان کے. بتائیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.